अस्सलाम वालेकुम, जी आयानू, खुश आमदीद। प्रोग्राम है शाम रमज़ान, मैं हूँ आपके साथ आमना खटाना। खैर रागले भी कर लेती, फिर बलूची ज़ुबान में जो होता है वो नेक्स्ट टाइम हम प्रैक्टिस करके करेंगे, ठीक है? वेलकम भी गारंटी। मैं पेन चलाने की कोशिश कर रहा था, मेरा पेन जो है वो चल रहा था या नहीं चल रहा था, मैंने कहा पहले ये मेक श्योर कर लूँ। आई एम श्योर यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसाक सिद्दीकी, और आज सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि नई हुकूमत ने अपना पहला संग-ए-मील अबूर कर लिया। आमीन सुम्मा आमीन। बिल आखिर वफाकी काबीना का ऐलान कर दिया गया। आप देखें कि 8 दिन बाद यानी कि वो जो सांझे की हांडी थी वो पक तो गई थी, लेकिन जाहिर है कि हर कोई अपनी डिमांड के मुताबिक उसमें से बोटियाँ तलाश करना चाह रहा था। जनाब तो वो ऐसा एक ही है, नेसेसिटी है, जाहिर है। तो अब ये है कि कुछ सेटलमेंट हुई है, लेकिन बिलावल अभी तक काबीना का हिस्सा नहीं बने क्योंकि उनकी कुछ डिमांड्स हैं। एब्सोल्युटली उनकी कुछ डिमांड्स हैं, और वो डिमांड्स हैं मोहसिन दावड़ और अली वजीर के हवाले से। वो कह रहे हैं कि इनको भी काबीना में शामिल किया जाए, यानी उनको भी वजारतें दी जाएं। जस्ट इमेजिन। अच्छा जी, और उसके अलावा हम ये देख रहे हैं फिर अब ये वाला मरहला तो तय हो गया जिसमें 34 रुकनी काबीना है। मुस्लिम लीग नून के इसमें 14 अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के 11, JUI के 4, MQM के 2, मुस्लिम लीग काफ, जमहूरी वतन पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के एक वजीर शामिल हैं। अच्छा, लेकिन इन सब में हुआ ये कि BNP जो है उसने वो नाराज हो गई है। अच्छा, ये देखें काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अकरम दुर्रानी साहब भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो मौजूद हैं वहाँ पर। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, अच्छा हिना रब्बानी खर भी इस काबीना का हिस्सा होंगे स्टेट मिनिस्टर के तौर पर। शाहज़ैन बुगटी, उनके साथ फैसल सब्जवारी साहब भी दिखाई दे रहे हैं, और जो कि मदीहा नकवी साहिबा के शौहर हैं। मदीहा नकवी आजकल एब्सेंट हैं यहाँ से, इंशाल्लाह वो भी हमें बहुत जल्द ज्वाइन करेंगी। तो कांग्रेट्स टू देम ऑल। लेकिन यह है कि बड़ा टफ चैलेंज है, इट्स अ वेरी टफ टास्क, इट्स नॉट ईजी। लेकिन चलें, अब ये है कि काबीना की मीटिंग वज़ीर आज़म साहब, देखिए मेरे ज़ुबान पे नहीं चढ़ रहा अभी तक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब काबीना की मीटिंग बुलवा सकेंगे, और वो फैसले जो तने तनहा उनको अभी 1 हफ्ते तक उठाने पड़े हैं वो अब काबीना उनको उसमें मुशावरत कर पाएगी, जो कि आइनी और कानूनी तरीका है। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह से मैं पहले बात करी थी BNP मैंगल का कि वो नाराज़ हो गई है और उनकी जानिब से कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया। किस पर कमीशन बनाने का? जनाब जिस तरह से उन्होंने कल असेंबली फ्लोर पर भी बात की थी, सानिया चाकी पर, तो वो कह रहे हैं इस पर कमीशन बनाया जाए, तहकीकात की जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन अब अगला मरहला आ गया है सदर का। अब जनाब इस पे नजरें हैं सबकी, उस पे मौलाना फजल रहमान साहब भी नजर जमाए बैठे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, एक सवाल का जवाब दें। आपकी भी बड़ी गहरी नजर है सियासत पे, ये मुझे बताएं। मुझे एक बात बताएं कि ये मौलाना साहब, तो 2 दिन पहले हमने उनका वीडियो पैगाम चलाया था कि वो कह रहे थे कि मैं फौरी इलेक्शन चाहिए। ये क्या हुआ अचानक कि वो काबीना का हिस्सा उन्होंने बना दिया अपने साहबजादे को? आप समझे नहीं, ये कैसे? फौरी इलेक्शन की डिमांड वो इसलिए कर रहे थे कि सदर बना दो, वरना मैं फौरी इलेक्शन वाली साइड पे आ रहा हूँ। लेकिन सदर कैसे बनेंगे, क्योंकि एक अनार हैं और कई बीमार हैं। और अब ये है कि जो इम्पीचमेंट का मामला है उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है इन द पार्लियामेंट। वो कैसे होगी? नंबर्स पूरे नहीं हैं, तो सदर साहब भी मौजूद रहेंगे। तो यही तो अख्तर मैंगल साहब कह रहे हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया है कि सदर के मुआखजे के लिए पहले नंबर गेम देख कर फिर आगे बढ़ा जाए। लेट्स सी कि आगे क्या होता है इस मामले पर, क्योंकि अब ये सदर डॉक्टर आरिफ अलवी उसके मुआखजे के लिए ये लोग आगे। अच्छा, वो देखे पहले भी बीमार हो गए थे, फिर दोबारा उन्होंने कहा मैंने नहीं हल्फ आप ये देखें कि मैंने नहीं उठवाना। हाँ जी, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। पहले क्योंकि कंसर्न्स थे वाकईतन, लेकिन दूसरी दफा एक चीज एक दफा हो ना तो उस पर यकीन आता है, दूसरी दफा हो तो फिर लगता है कि वो मामला जो है वो तबीयत से मुताल्लिक नहीं बल्कि सियासी मामला है, वो उनसे ओथ लेना नहीं चाहते। हालांकि अगर देखा जाए तो ममनून हुसैन साहब जब सदर थे तो उन्होंने वाकईतन इन्होंने इमरान खान साहब से भी हल्फ लिया था, जो कि एक आईनी तकाजा था। अच्छा, पंजाब में भी सूरत बड़ी दिलचस्प हुई है। वो कह रहे थे उस्मान बुज़दार साहब अभी तक वजीर आला हैं, वो नहीं गए क्योंकि उन्होंने जो इस्तीफा लिखा था वो वजीर आजम को लिखा था, जो कि आईनी तरीका दुरुस्त नहीं है, गवर्नर को लिखना चाहिए था। इसलिए अगर देखा जाए तो अभी तक उस्मान बुज़दार सब चले गए, उस्मान बुज़दार में भी मौजूद है। मुझसे पहले कितने सियासतदान आए और आकर चले गए। हाँ जी, ठीक है, तो लेकिन वो मौजूद है। बहरहाल ये चुनाव हो चुका है, लेकिन अब हल्फ उठाना बाकी है, आईनी जिम्मेदारी है, वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी ये भी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं, एक इशू के बारे में बात करते हैं जनाब। कराची में शाहराह पाकिस्तान पर निजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स से 2 दिन पहले 9 मौलूद बच्चे को अगवा कर लिया गया था, जिसकी तहकीकात में अब पेशरफ्त हुई, और पुलिस ने हस्पताल अमले के 3 अफराद को इस सिलसिले में हिरासत में ले लिया, जिनमें खातून भी शामिल है। अच्छा, इस हवाले से जो बच्चे की वालिद है उसका ये बताना है कि 2 खवातीन, एक डॉक्टर और एक नर्स के रूप में आई और आकर उन्होंने ये कहा कि बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको ICU लेकर जा रहे हैं, और उसके बाद वहाँ से गायब हो गया बच्चा भी।
تو اب یہ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہاسپٹل نجی ہاسپٹل ہے اس کی سیکیورٹی پہ سوالیہ نشان لگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے وہ یہاں سے رکشے میں لے کر یہ خواتین فرار ہو گئی ہیں. اچھا اب ظاہر ہے کہ برقع ہو یا اس کے ساتھ ایسے کوئی لوازمات ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. بچہ ایک چھوٹا سا ہوتا ہی کتنا سا ہے، 2 سے 3 کلو اس کا وزن ہوتا ہے، کہیں سے بھی آرام سے اس کو کنسیل کر کے لے جایا جا سکتا ہے. ویسے ماں باپ کے لیے بھی مشورہ ہے کہ ہاسپٹل بھلے پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، بھلے آپ کا جانا مانا ہاسپٹل ہو، یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اگر پیدائش کے بعد بھی اگر نرسز بھی کہیں لے کے جا رہی ہوں بچے کو ادھر ادھر انیشل چیک اپ کے لیے، تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ ساتھ جائیں، آپ کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے. تو یہ بڑا اہم رول ہے جو پہ نذیر شاہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ بھائی یہ آخر یہ ماہ رمضان میں کیا ہو رہا ہے. نذیر بہت شکریہ. یہ بڑا ایک ڈسٹربنگ واقعہ ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے سرکاری ہاسپٹلز میں ایسے رونما ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ وہاں پر تو کوئی سیفٹی سیکیورٹی دکھائی نہیں دیتی. پرائیویٹ ہاسپٹل سے ایسا ہو جانا، دیکھیں لاسٹ اس طرح چھوٹے بچے کا جو اغوا کا واقعہ پیش آیا تھا وہ قطر اسپتال میں آیا تھا. تقریباً میرے خیال میں اس کو 2 سال ہو گئے ہوں گے، جس کو پولیس نے پھر ایک کچے کے علاقے سے بڑا ایک آپریشن کر کے اس کو بازیاب بھی کرایا تھا، جس میں پتہ بھی چل گیا تھا کہ باقاعدہ اس کو اغوا کیا گیا ہے. اس کیس میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے بظاہر کوئی اندر سے اسپتال سے انفارمیشن دی گئی ہے. اسپیشلائز ٹیم ہے سندھ پولیس کی AVCC جو اغوا برائے تاوان سیل کراتا ہے، اینٹی وائلنٹ اینڈ کرائم سیل، اس کے اوپر کام کر رہی ہے. ہماری جو SP زبیر نذیر سے ہماری بات ہوئی صبح میں، AVCC کے دفتر میں موجود تھا جہاں ان تینوں ملزمان سے انٹروگیشن کی جا رہی ہے. تو اس کے اندر 2 فیمیل اور 1 میل نرس ہے جو کہ مطلب ایک 10 سال سے، ایک 1.5 سال سے اور ایک تقریباً 1.5 ماہ قبل ادھر بھرتی ہوئی اسپتال میں، مطلب یہاں پر ملازمت کر رہی تھی. اور اس پر باقاعدہ پولیس نے 15 ملازمین ہیں جن کا CDR یعنی کہ موبائل فون ریکارڈ حاصل کیا ہے. اس کے علاوہ جیو فینسنگ کر لی گئی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ CCTV فوٹیجز جو CCTV کیمرے جو اسپتال کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ تو باہر کی فوٹیجز ہیں. تو اندر اچانک سے رات کو کیمروں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جو شارٹ سرکٹ وجہ بتائی جا رہی ہے. اور رات کو 12:30 بجے کیمرے بند ہوئے ہیں اور صبح 5 بجے کھلے ہیں. اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا یہ ہوا تقریباً 4 سے 5 بجے کے بیچ. کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس مال فنکشن میں بھی ان کا ہی کردار؟ ایسا پاسبل بالکل ہے. تو یہی اسی لیے پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اندر سے ہی اطلاع دی گئی تھی. پولیس ان تینوں سے انٹروگیشن کر رہی ہے. آج انٹروگیشن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کر رہی ہے، یہ جو 3 افراد ہیں ان میں خاتون بھی شامل ہے، یہ باقاعدہ ایک گروہ ہوگا منظم، تبھی آسانی سے واردات بھی کر لی. ان کی کوئی ہسٹری سامنے آئی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی وارداتیں کی ہوئی ہیں؟ دیکھیں ابھی تو ان کو شک کے اوپر گرفتار کیا ہے. اس میں ایک شہزینہ ہے، ایک رینم ہے، اور یہ اس میں ایک 2nd فلور کی انچارج تھی جو 2nd فلور جہاں پر یہ بچہ تھا، اور ایک جو ہے دوسری تھی رینم کی چھٹی تھی، لیکن اس کا بھی جو ہے اس کے اندر عمل بتایا جا رہا ہے. جبکہ وقاص ہے اس کی مین گیٹ پہ ڈیوٹی تھی. اور ان کا جو سب سے بڑا جو مسئلہ اسپتال کا بتایا جا رہا ہے کہ ایک 2 غیر جو ایسے افراد جن کے اسپتال سے تعلق نہیں ہے، وہ اسپتال کے اندر ڈائریکٹ آئے، 2nd فلور پر چڑھے اور اس کمرے کے اندر داخل ہوئے اور اپنا ہدف پورا کیا اور وہاں سے چلے گئے. اچھا اس ہاسپٹل میں اس وقت اس کے اطراف اور بھی بچے موجود تھے؟ بالکل تھے. اس کے اندر 4 بچے 1st فلور پہ تھے، 2 بچے 2nd فلور پہ تھے. اس روز جو نومولود بچے تھے اس اسپتال کے اندر وہ ٹوٹل ان کی تعداد 6 تھی. اور لیکن انہوں نے ایسا لگتا ہے جیسے باقاعدہ ان کو بتایا گیا پلاننگ کے تحت یہ کیا گیا. جو AVCC ہے ان کی جانب سے اس پر باقاعدہ آج کافی دیر ان سے انٹروگیشن کی گئی ہے. ان کو عدالت میں بھی پیش کیا گیا ہے، ان کا ریمانڈ بھی حاصل کیا گیا. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے علم میں کہ ہمیں بھی پرائیویٹ ہاسپٹل ہو یا سرکاری ہاسپٹل، ایون یہ جو فیملی ممبر یا اٹینڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی نذیر شاہ ایک کارڈ جاری کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ تاکہ وہ اگر پرائیویٹ روم ہو یا وارڈ بھی ہو تو ان کی ایکسیس اس کارڈ کے ذریعے ہوتی ہے. نیچے گارڈ ہوتا ہے، وہ چیک کرتا ہے، اس کے بعد جانے دیتا ہے. یہاں پر ایسا کوئی میکینزم نہیں تھا. دیکھیں یہاں پر ایسا کوئی میکینزم نہیں تھا. ایون کہ ہم نے یہ دیکھا کہ سرکاری اسپتالوں میں تو غفلت ہو سکتی ہے، لیکن پرائیویٹ اسپتالوں میں بہت زیادہ سختی ہوتی ہے. یہ جو احمد میڈیکل کمپلیکس ہے گلبرگ میں، تو یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی سختی ہو، کیونکہ پرائیویٹ اسپتال والے جہاں فیس زیادہ لیتے ہیں تو وہاں سیکیورٹی کا انتظام بھی زیادہ رکھتے ہیں. اور کبھی بھی اس طرح کا کوئی جس طرح انہوں نے بتایا کہ CCTV میں رات کو شارٹ سرکٹ ہوا اور جل گیا صبح 5 بجے، تو پہلی بات یہ کہ اگر رات کو CCTV کیمرے خراب ہوتے ہیں تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے اگلے دن دوپہر کو، کیونکہ رات کے ٹائم پر نہ کوئی الیکٹریشین اویلیبل ہوتا ہے نہ کوئی آگے ٹھیک کر سکتا ہے. اگر رات کو شارٹ سرکٹ ہوا تھا تو وہ صبح 5 بجے خود بخود کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ اس طرح کا کام ہوا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے، بلکہ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ
کہ وہ اس میں ان کو کافی کلوز ملیں اور 2 سے 3 روز میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس بچے کو بازیاب بھی کرا لیں گے، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ فی الحال جو تفتیش کا عمل جاری ہے، رکشہ کس طرف گیا اس ڈائریکشن کو دیکھا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2 خواتین نہیں تھی، یہ 3 تھی، ایک پہلے سے رکشے میں موجود تھی اور یہ 2 خواتین ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے، اس میں بالکل ایسا ہی ہے کہ اس میں ذاتی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے، رنجش کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر پہلو سے یعنی تفتیش کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے، اس کے بعد ہی جو رزلٹ ہے وہ سامنے آئے گا۔ بہت شکریہ نذیر شاہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اچھا جی، اب خبر ہے دادو سے۔ بالکل، دادو کی تحصیل میہر میں گزشتہ رات 2 دیہاتوں میں آتش زدگی کا نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اچھا، اس میں چھوٹے بچوں سمیت 9 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ آگ اتنی خوفناک اور اتنی شدید تھی کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا تباہی اس آگ نے مچائی۔ 70 سے زائد گھروں کو اس نے جلا ڈالا، اور یہ جو بچے اس میں جاں بحق ہوئے ان کی عمر 8 سے 17 سال کے درمیان تھی، اور آگ کی وجہ سے درجنوں مویشی بھی جل گئے اور لاکھوں روپے کی گندم بھی جل کر خاک ہو گئی۔ اچھا، ایک طرف تو یہ سانحہ ہوا، اور توبہ، یہ دیکھیے ذرا کہ کیا تباہی کے مناظر ہیں کہ کچھ بھی نہیں وہاں پر بچا، گندم، گھر، ساری جو فصلیں وہاں پر انہوں نے محفوظ کر رکھی ہوئی تھیں وہ کچھ بھی نہیں بچا۔ اچھا، پھر فائر بریگیڈ کی جو گاڑی وہاں پر میونسپل کمیٹی میہر میں تھی وہ خراب تھی، اور اس کی وجہ سے پھر یہ مزید بھی ظاہر ہے کہ یہ نقصانات ہوئے، کیونکہ آگ بجھانے کے لیے ویسے بھی آپ کو ایک نہیں کئی فائر ٹینڈر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں پر ایک بھی نہیں پہنچ پایا۔ چلیں جی، اسی افسوسناک واقعے کے بعد انتظامیہ کیا کر رہی ہے غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف، ابھی تک کیا ایکشن لیا گیا ہے، یہ سب جانیں گے ARY نیوز کے نمائندے ولی محمد سے۔ ولی محمد، یہ کہے گا فائر ٹینڈرز کب سے خراب تھے، انتظامیہ کیا کرتی رہی ساری سچویشن میں؟ یہ جو افسوسناک واقعہ گزشتہ شب پیش آیا ہے، اس میں جتنے جانی نقصانات ہوئے ہیں اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، نقصان ہوا ہے، یہاں پر ایک سانحہ یہ بھی اس وجہ سے پیش آیا ہے کہ یہاں پر جو تحصیل میہر ہے وہاں پر میونسپل کی ایک فائر بریگیڈ ٹینڈر تھی، وہ بھی کئی ہفتوں سے خراب پڑی تھی، اور کروڑوں روپے کے بجٹ کے باوجود بھی اس کو جو ہے ریپیئر نہیں کرایا گیا، جس کی وجہ سے وہاں پر فائر ٹینڈر بھی نہیں پہنچ سکی، اور آگ اتنی شدید تھی کہ وہاں پہ آس پاس کے جو لوگ تھے اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے آگ بجھانا شروع کر دیا، لیکن انتظامیہ کی جانب سے اتنے شدید آگ کے باوجود کوئی بھی تدارک نہیں لیا گیا، نہ کوئی وہاں پر پہنچ سکا ہے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ پیش آیا ہے۔ اگر فائر ٹینڈر گاڑیاں ہوتی اور اتنے بڑے آگ میں 4 سے 5-6 گاڑیاں پہنچ جاتی تو ہو سکتا ہے کہ اتنا نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس سلسلے میں جب ہم نے ضلع انتظامیہ کے ڈی سی سے رابطہ کیا، ان کا کہنا تھا کہ ہاں یہ نقصان ہو گیا ہے، ہم ان کے راشن اور دوسرا ٹینٹ کے انتظامات کر رہے ہیں اور اس کے تخمینہ لگا کر حکومت کو بھیجیں گے۔ یہ بڑی بے حسی ہے کہ ابھی اتنا بے حسی تو دکھائی ولی محمد، اب ان کے خلاف ایکشن کیا لیا جائے گا جنہوں نے غفلت برتی ہے؟ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو آگ ہے اچانک وہاں پہ دیہات میں ہوتی ہے، یہاں پہ جو تیز طوفان تھا اسی کی وجہ سے آگ ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ کیا اقدامات کریے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میونسپل کی گاڑیاں خراب تھی اس وجہ سے ہمیں وہاں پہ لاڑکانہ اور جو ہے اپنا قریبی کمبر شہداد کوٹ سے فائر ٹینڈر کی گاڑیاں منگانی پڑی، لیکن وہ بہت علاقہ دور تھا، وہ بھی ٹائم سے نہیں پہنچ سکے۔ جی چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا ولی محمد، اور ظاہر ہے کہ ٹائمنگ از ایوری تھنگ، رسپانس ٹائم کتنا ارلی ہو، جتنا بھی ارلی ہو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن یہاں پر تو موقع ہی ہم نے دیکھا کہ موقع پر کوئی نہ پہنچ سکا، اور اس کے بعد اب یہاں پر صرف تباہی کے مناظر ہیں۔ 9 بچے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، ایک صرف ایمبولینس تھی، بلکہ ایک فائر ٹینڈر تھا جو نہ پہنچ سکا۔ بالکل ایسے ہی بڑی عجیب سچویشن ہے، اور ماضی میں بھی ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی انتظامیہ نے یہ کرنا چاہیے تھا، ایسے کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں تھا، اور انتظامیہ کو پھر کوئی شرم نہیں آتی، پھر اس لیے ایسا کوئی واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ بہرحال جناب، اب بات کرتے ہیں رمضان المبارک میں جو سب سے زیادہ ہم بات کرتے ہیں وہ ہے مہنگائی کی، کیونکہ مہنگائی روزانہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ فروٹس ہوں، ویجیٹیبلز ہوں، یعنی آپ کی سبزیاں ہوں، کھانے پینے کی اشیاء کوئی بھی ہو، دالیں ہوں، ہر چیز کی جو ہے نا وہ منہ مانگے دام وصول کیے جا رہے ہیں، کوئی ریٹ لسٹ پر عمل درآمد ریٹ لسٹ نظر ہی نہیں آتی، اس پہ عمل درآمد ہوتا ہی نہیں ہے۔ مرغی کے دام ہوں، سبزیوں کے دام ہوں، پھلوں کے دام ہوں، کوئی نیچے آنے کو تیار نہیں ہے۔ 600 روپے فی کلو لیموں کی ہم بات کرتے تھے، اب 800 روپے تک پہنچ گئے۔ یہ یوں ہی چلتا رہے گا جب تک پرائس کنٹرول کے میکینزم پر عمل نہیں ہوتا۔ تو کراچی سے ہمیں کون بتا رہا ہے صورتحال؟ امرین الطاف سے جانتے ہیں۔ جی امرین، بتائیے گا کیا سچویشن ہے یہاں پر؟
میں اس وقت موجود ہوں ایک فروٹ مارکیٹ میں، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے روزے دار چاہ تو رہے ہیں کہ اپنے گھر میں بہت سارا فروٹ لے کے جائیں، لیکن معاملات اتنے برے ہیں کہ جہاں ان کو 2 کلو فروٹ لے کے جانا چاہیے وہاں پہ وہ آدھا کلو بھی مشکل لے کے جا رہے ہیں۔ لوگوں سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں اور کیوں اس قدر مہنگائی ہے۔ روزے دار تو پریشان ہیں اور فائنینشیل پرابلمز ہیں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم مجبوری میں سروائیو کر رہے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ کی ہماری انتظامیہ کی نااہلی ہے پوری ہے۔ آپ کا رمضان سے پہلے آپ فروٹ کے کیا ریٹ تھے اور آج کی ریٹ کیا پڑی ہے؟ اور وہ بہت زیادہ مہنگا بیچا جا رہا ہے، اپنی مرضی کے مالک ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دکاندار سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ بتائے گا ریٹ لسٹ کہاں ہے آپ کے پاس؟ گورنمنٹ دینے آئے گی تو پتہ لگے گا، ہمیں تو نہیں دی، لسٹ دے گا تو پتہ چلے گا بھی کون سی ہے۔ مہنگائی اتنا ہے، مال ہی منڈی میں جا کے بات کرو نا، وہاں تو آپ جا نہیں سکتے۔ ہم مزید آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی دکان پہ ہمیں ریٹ لسٹ جو ملتی ہے، یہ ریٹ لسٹ کے بغیر پوری مارکیٹ چل رہی ہے۔ چلیں ہاں ہے، بتائے گا ذرا اس سے کیا ہوگا؟ کیا مطلب کیا ہوگا؟ آپ یہ بتائیں، گورنمنٹ نے ایشو کری ہے؟ کیوں نہیں کری ہے؟ کہاں کری ہے؟ مارکیٹ میں ریٹ لسٹ کے بغیر تو آپ بیچ ہی نہیں سکتے۔ آپ کس کے پاس ہے ریٹ لسٹ؟ بتائیں آپ بتائیں۔ آپ اپنی بات کریں نا، آپ مجھے بتائیں نا۔ آپ بتائیں ریٹ لسٹ کہاں سے ایشو ہوتی ہے؟ مارکیٹ سے نا؟ ہمارے پاس ریٹ لسٹ ہو سکتی ہے، پر جو یہ کاروبار کر رہے ہیں، جن کا کام ہے، وہ اپنا سامان تو یہاں پہ لگا کے بیٹھ گئے، منڈی سے لے کر آ گئے، لیکن جب بات آئی ریٹ لسٹ کی تو ریٹ لسٹ نہیں ہے۔ کیا کہیں گے بھائی، کتنی مہنگائی ہے، کتنے پریشان ہیں؟ ضرورت کی چیز ہے انسان کی، تو پھر تھوڑا تو انسان کھائے گا ہی نا، چاہے 1 پلیٹ کھائے آدھے پلیٹ کھائے، کھانا تو ہے۔ پہلے جو ہے مطلب 500 کا اگر آپ کے پاس نوٹ ہوتا تھا تو اس میں آپ کا فروٹ آ جاتا تھا، اب امیجن بھی نہیں کر سکتے، بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ صبر کا مہینہ ہے، لیکن سوال یہ ہے گورنمنٹ سے کہ کیا یہ صبر عوام کے لیے ہے؟ کیا یہ روزے صرف عوام کے لیے ہے یا پھر دکانداروں کے لیے بھی کوئی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی؟ کم سے کم ریٹ لسٹ تو رکھیں تاکہ کم سے کم جو خرید رہا ہے اپنی حلال کی کمائی تو اس کو پتہ تو ہو کہ کتنا زیادہ وہ پیسے جو ہے وہ ایکسٹرا دے رہا ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ امرین، اور امرین کی یہی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ عوام کا درد نہ صرف یہ محسوس کر رہی ہیں بلکہ لڑنے کو تیار ہو جاتی ہیں، کیونکہ بات اصول کی ہے۔ آپ کے پاس ریٹ لسٹ نہیں ہے، آپ الزام لگاتے ہو حکومت کے پیچھے سے مہنگا رہا ہے، کوئی نہیں آتا پیچھے سے مہنگا، یہ آپ لوگوں کی اپنی ناجائز منافع خوری ہے جو کہ بالکل ناجائز ہے۔ اس کو پتہ بھی ہے، کیمرے کے سامنے بات ہو رہی ہے کہ وہ فل ڈٹا ہوا ہے اپنی بات پر۔ بہرحال جناب، سچویشن ملتان میں کیا ہے؟ وہاں پہ کچھ بہتر صورتحال ہے مہنگائی کی؟ کھانے پینے کے دام کیا ہیں وہاں پر؟ اس پہ حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے مرزا احمد علی سے۔ مرزا احمد علی، وہاں کی صورتحال بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم شمس آباد رمضان بازار میں موجود ہیں۔ آپ کو بتا چلوں گا یہاں پر جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے فیئر پرائس لگائی گئی ہے، اس میں اوپن مارکیٹ کی نسبت جو ہے چیزوں میں خاصا فرق دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ کھجور جو ہے اوپن مارکیٹ میں 220 روپے ہے، اور یہاں رمضان بازار میں جو اسٹال لگائے گئے ہیں اس پہ 47 روپے فرق کے ساتھ 173 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ دال چنا 160 روپے، جبکہ رمضان بازار میں 140 روپے ہے، 20 روپے کے فرق کے ساتھ۔ دال مونگ جو ہے 160 روپے، اور یہاں رمضان بازار میں 133 روپے۔ دال مسور 220 اور یہاں پر 195۔ دال ماش مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں 280 روپے، جبکہ یہاں 243 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر بیسن کی بات کی جائے تو 160 روپے کلو اوپن مارکیٹ میں ہے، جبکہ یہاں 145 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ چینی کی قیمت میں کوئی خاص فرق یہاں پر نہیں ہے، 1 روپیہ کم جو ہے مارکیٹ سے چینی یہاں پر فروخت کی جا رہی ہے، 84 روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ چاول کی بات کی جائے تو 170 روپے چاول جو ہے کچی باسمتی اوپن مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ یہاں 135 روپے کے فرق کے ساتھ فروخت کیا جا رہا ہے۔ آٹے میں جو ہے 10 کلو کے تھیلے میں 50 روپے کا فرق ہے مارکیٹ کی نسبت یہاں پہ، جبکہ گھی کی قیمت میں جو ہے جو یہاں پہ اسٹال لگائے گئے ہیں مارکیٹ سے 10 روپے جو ہے کم فروخت ہو رہی ہے۔ پھلوں میں سیب جو ہے یہاں پر 207 روپے ہے، جبکہ 207 روپے یہاں پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں 272 روپے ہے، 68 روپے کے فرق کے ساتھ یہاں فی کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ کیلا یہاں پر 114 روپے فروخت کیا جا رہا ہے، اوپن مارکیٹ میں 162 روپے ہے۔ خربوزہ 68 اور اوپن مارکیٹ میں 90 روپے، یعنی 22 روپے کے فرق سے یہاں پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہاں شہریوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہاں کہنا تھا کہ یہاں جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے اسٹال لگائے گئے ہیں اس پہ اشیاء کی قیمتیں جو ہیں ان میں فرق ہے، جبکہ جو دیگر یہاں پہ اسٹال لگائے گئے ہیں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے شہری خریداری کر رہے ہیں، شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے قیمتوں میں فرق ہے لیکن کوالٹی جو ہے وہ مناسب ہے۔ جی چلیں جی، یہ اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک جگہ کوئی بتا دے جہاں پر حالات تھوڑے سے بہتر ہوں، جہاں پر پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، جہاں پر پھل وافر مقدار میں آ رہا ہوتا ہے، مارکیٹ سے ڈائریکٹلی پہنچ رہا ہوتا ہے، وہاں پر بھی منافع پورے ہو رہی ہے۔ پاکستان میں یہ سچویشن ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔ پروگرام شام رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جس طرح سے ہمارے ہاں یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے
کہ جناب جو دل کے پیشنٹ ہوتے ہیں, دل کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں, یا بلڈ پریشر کا جن کو ایشو ہوتا ہے, یا پھر جن کو شوگر کا ایشو ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ رمضان میں وہ روزے کیسے رکھ پائیں گے, اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کی طبیعت اس سے بگڑ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ میڈیکیشنز وغیرہ بھی ہوتی ہیں جو کہ ٹائملی مطلب لینی ہوتی ہیں, تو بیچ میں ایک میڈیسن اگر مس ہو جائے گی تو اس کا کیا اثرات ہوں گے, تو اس سے بھی پریشان ہوتے ہیں. لیکن طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ فاسٹنگ کرنے سے آپ کے جسم کے بہت سارے جو معاملات ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں, وہ صحیح ٹھیک ہو جاتے ہیں. مطلب اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو وہ چیزیں مینیج ہو رہی ہوتی ہیں. جسم بھی آپ کا ڈیٹاکسیفائی ہو رہا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ کافی سارے فوائد ہوتے ہیں. تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر آف انٹرنل میڈیسن ڈاکٹر محمد علی خان صاحب. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو فاسٹنگ کے حوالے سے obviously یہ متھ تو نہیں, آپ چونکہ میڈیکل سائنس حوالے سے کافی کچھ بتا بھی چکی ہے, لیکن لوگ ابھی بھی کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ بھائی یہ میرا میڈیسن کا ٹائم ہے. میں اپنے گھر کی بات کروں تو وہاں پر بھی یہ کنسرن ہوتا ہے کہ میڈیسن کا ٹائم ہے, وہ مس ہو جائے گا تو کہیں اس کے اثرات تو نہیں ہوں گے منفی. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. دیکھیں, روزہ فاسٹنگ جہاں ایک طرف ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے, ہمیں آخرت کے فائدے ہیں, اسی طرح ہمارے صحت دنیاوی فائدے, جسم کے فائدے, فزیکل اسٹرانگ, فزیکل فٹنس, فزیکل فائدے, ناٹ اونلی فزیکل بٹ مینٹل آلسو. سائیکولوجیکلی جتنا آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے, اتنا آپ 11 مہینے میں نہیں ہوتے. یعنی آپ کا اسٹریس ریلیز ہوتا ہے. جی, سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ سیلف کنٹرول آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں, آپ کو یہ سیلف بلیو آتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. کھانا آپ کے سامنے ہے, کھانا آپ نہیں کھا رہے, کھانا گھر میں ہے آپ نہیں کھا رہے, کنٹرول کر رہے ہیں, کنٹرول سیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریکٹس آپ جب 11 مہینے کریں گے تو آپ سائیکولوجیکلی اور اپنی جو آپ کی پرسنالٹی ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. اب آپ آ جائیں سسٹمک النس پہ. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے پاس اکثر یہ پیشنٹس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم مریض ہیں, ہم بلڈ پریشر کی دوا کھاتے ہیں, ہم شوگر کی دوا کھاتے ہیں, ہمارا کیا ہوگا. ایکسکیوز می. چینج صرف یہ کرنا ہوتا ہے ہمیں کہ جو ہم صبح دوا کھا رہے ہیں وہ ہم رات کو کھا لیں گے, ٹھیک ہے, سحری کے ٹائم. جو ہم ناشتے کے بعد دوا کھاتے تھے وہ ہم افطاری کے بعد کھائیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا زیادہ تر ٹائم فاسٹنگ میں گزرتا ہے, دین تو وہ ہم رات کی دوا سحری کے بعد کھائیں گے. ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ کیا بلڈ پریشر کے مریض یا شوگر کے مریض, کولیسٹرول کے پیشنٹس, یہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں. نہ صرف اس کے فائدے ہیں, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اپنا جو آپ کا پرائمری فزیشین ہے, یو مسٹ کنسلٹ ود ہم اور ہر کہ میں یہ پیڈنسنس پہ ہوں, میرے ساتھ یہ کارموربڈیز ہیں, کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا میں روزہ نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم فاسٹنگ میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا میٹابولزم بہت اچھا ہو جاتا ہے. جو کچھ بھی ہم کھائیں گے وہ جلدی ہضم ہوگا, ہم اس کو ایبزارب کریں گے, وہ ہمیں انرجی ملے گی. اب جیسے آپ نے کہا کہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں, ہمارا بلڈ پریشر نہ صرف ان دنوں اچھا ہو جاتا ہے, نارمل ہونے لگتا ہے, بلکہ اگر ہم اس پریکٹس کو اگر کنٹینیو کریں 11 مہینے تو ہمارا بلڈ پریشر کافی حد تک نارملائز ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگ تو شکایت کرتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہوتا ہے. اس میں دیکھیں لو ضرور ہوگا تھوڑا سا شروع میں, کیونکہ دیکھیں باڈی آپ کی اڈاپٹ کرنے میں 1 یا 2 دن لگتے ہیں. آپ اس کو یوں لے لیں کہ شروع کے 5 روزے آپ کے باڈی اڈاپٹ کر رہی ہوتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اب جب باڈی نے اڈاپٹ کر لیا ایک سسٹم, ٹھیک, آپ کو تھوڑی سی نقاہت ہوگی, کمزوری ہوگی, سر درد ہوگا, لیکن 5 روزے کے بعد آپ ہوپ فلی انشاءاللہ فیل کریں گے کہ یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اچھا, ایک چیز یہ مجھے بتائیں کہ یہ جیسے پیشنٹ زیادہ تر شوگر کے, دل کے یا پھر بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ ہیں, اچھا اس میں جو شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کو کیا فائدہ اس سے ملتا ہے فاسٹنگ سے اگر وہ کرنا چاہیں, کیونکہ سب سے زیادہ کنسرن انہی کا ہوتا ہے کہ بھائی لو شوگر ایک دم نہ ہو جائے, ایک دم انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے. جی دیکھیں, بلڈ پریشر اور شوگر یہ 2 مرض ہمارے یہاں پاکستان میں بہت کامن ہیں, اور ہائی کولیسٹرول 3. شوگر کے مریض, شوگر 2 طرح کے ہیں, ٹائپ 1 ڈائبٹیز, ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹائپ 1 کو ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ بہت
بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ مانیٹر کر کے، اگر آپ کو کوئی اور بیماری نہیں ہے، شوگر آپ کا نارمل رہا ہے، شوگر کی وجہ سے آپ کی کڈنیز، برین، آنکھیں، دل اگر یہ متاثر نہیں ہوئے ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں ود دا کنسلٹیشن آف یور فزیشین. ٹھیک ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز جس میں آپ اورل میڈیسنس پہ ہوتے ہیں، جس میں انسولین کی اتنی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی، اس میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی کنڈیشن یہی ہوگی، شرط یہی ہوگی کہ آپ کو کوئی کوموربڈی نہ ہو. شرط صرف یہ ہے کہ جو آپ ناشتے میں لگا رہے تھے عام دنوں میں انسولین یا اورل میڈیسن جو تھی، وہ آپ افطار کے بعد لے لیں گے. باقی جو آپ رات کو لے رہے تھے وہ آپ سحری کے بعد لے لیں گے، سحری کے ساتھ لیں گے. ٹھیک. جی. ایک اور چیز ہے، اینیمک پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان میں تو آلریڈی کہا جاتا ہے کہ ایک تو خون کی کمی ہے، پھر ان کو چکر بہت آتے ہیں اور پھر تھکاوٹ اور ویکنس آلریڈی ہوتی ہے. تو یہ اینیمک پیشنٹ کے لیے اینیمیا کہتے ہیں ہیموگلوبن لو ہونا. ٹھیک ہے. آر بی سیز کا ہیموگلوبن کا کم ہونا یا ویک ہونا آر بی سیز کا، وہ الگ بیماریاں ہیں. ویک ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں آر بی سیز، جو پھر آگے اسپلین میں جا کے ڈسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم ضرور ایڈوائز کریں گے کہ روزہ رکھیں. روزہ دیکھیں 24 آورس کا نہیں ہے. آپ افطاری کریں گے، کھانا کھائیں گے، آپ انرجی لیں گے. شرط صرف یہ ہے کہ آپ اچھا کھائیں، بازار کا نہ کھائیں، گھر کے بنے ہوئے کھائیں، پھل اور سبزیوں پہ زیادہ زور دیں. کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ دو ایکسٹریمٹیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اپنے آفس میں جب ہم پیشنٹ دیکھتے ہیں کلینک میں. کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ کھاتے ہیں. ٹھیک. مطلب وہ افطاری کریں گے، پھر رات کا کھانا کھائیں گے، پھر دوبارہ 2 بجے کھائیں گے، پھر سحری کریں گے، اور پھر یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں تیزابیت ہے، ہمارا وزن کم ہونے کے بجائے ہمارا وزن بڑھ رہا ہے. جبکہ اگر ہم ڈسپلن کو فالو کریں اسٹرکٹلی اور اچھی غذا کھائیں تو ہمارا کولیسٹرول لیول نیچے آئے گا، جو بیڈ فیٹ ہے وہ کم ہوگا، گڈ فیٹ جو آپ کے جسم کے لیے اچھا ہے وہ اوپر جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس سے بلڈ پریشر نارملائز رہے گا. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر محمد علی خان صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. چلیں جی ایک خبر شامل کر لیتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے معاملے پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے گورنر پنجاب کے خط کا جواب دے دیا ہے. نذیر بھٹی مزید تفصیلات دیں گے. بتائیے گا جی بھٹی صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے ایک خط لکھا تھا ایڈوکیٹ جنرل کو کہ وہ اس پر وضاحت کریں کہ جو سردار عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب نے استعفیٰ دیا تھا وہ پرائم منسٹر کو ایڈریس کیا گیا تھا، جبکہ منظور جو ہے وہ گورنر کی طرف سے کیا گیا تھا. اس کی آئینی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے، اس پہ انہوں نے اپنا لیگل اوپینین ان کی مانگی تھی. اس پہ حوالے سے ان کا خط جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل کو نے پہنچ چکا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 30 کے شق 8 کی خلاف ورزی کے تحت جو ہے یہ استعفیٰ دیا گیا ہے، منظور نہیں ہو سکتا اس طرح سے، اور اس پہ مزید کیا لاحق عمل اختیار کرنا ہے اس کے حوالے سے گورنر پنجاب نے اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. کنسیڈریشن یہ ہو رہی ہے کہ شاید اگر ایسا ہو جائے تو اسمبلیاں بحال کر کے ان کو اسمبلیاں جو ہے وہ توڑ دی جائیں، تاکہ یہ جو بحران ہے اس وقت اس کو پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. چلیں جی، بہت شکریہ نذیر بھٹی صاحب. عجب بھی ویسے معاملہ ہے، یعنی کہ یہ سب کچھ ہوا، وزیر اعظم صاحب کو استعفیٰ بھیجا گیا، حالانکہ بھیجنا چاہیے تھا گورنر صاحب کو، پھر بتا دیا کہ وہ ہٹ گئے ہیں. پھر اس کے بعد جناب اجلاس بلائے گئے جس کے اندر نئے قائد اعوان کا انتخاب کرنا تھا، جوڑ توڑ کی گئی، مارا ماری ہوئی، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ تو پنجاب کی سیاست تو عجب ہی چل رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اب واپس آئیں گے. شام رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم. وقت ہے 5:04. پاکستان ہے کہ آپ لوگ اپنے روزے کی تیاریوں میں یعنی کہ افطار کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے اور ساتھ ہی عبادات بھی کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے. اگر موقع ملے گا تو لازمی طور پر دیکھ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی جناب، ہمارے پروگرام کا اگلا حصہ شروع ہو چکا ہے، اور اگلے حصے میں سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ آج کا دن تاریخ اسلام میں ایک یادگار دن ہے، کیونکہ تاریخی حیثیت اس کی یہ ہے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے کہ اس دن اسلام اور کفر کے درمیان پہلا مارکا ہوا، فیصلہ کن مارکا.
एब्सोल्युटली। मकाम बदर पर 2 हिजरी 17 रमज़ान मुबारक था, जुमे का ये दिन था जिसमें 313 मुसलमानों ने अपने से 3 गुना बड़े कुफार के लश्कर को खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। ग़ज़वा बदर की फतह ने इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी और फिर उसके बाद इस्लाम इस कदर तेज़ी के साथ फैला कि तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कुरान मजीद में यौम ग़ज़वा बदर को यौमुल फ़ुरक़ान कहा गया है। सूरह अल-अनफ़ाल में ग़ज़वा बदर की तफसील मौजूद है। 3 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक मकाम बदर में तारीख़ इंसाफ इस्लाम का वो यादगार दिन है जब इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली फ़ैसला कुन जंग लड़ी गई, जिसमें कुफ़ार क़ुरैश की ताकत का घुमंड खाक में मिल गया। 13 साल तक कुफ़ार मक्का ने रसूल खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा अकराम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, मगर मुसलमानों का जज्बा ईमानी कम ना हुआ और आखिरकार ये ग़ज़वा बदर हुआ। सिर्फ 313 मुसलमानों ने कुफार के 3 गुना बड़े लश्कर को तैगो बाला कर दिया। माशाल्लाह। तो अब ये है कि आज उस दिन को याद किया जा रहा है और मतलब और ये शेयर करने का मकसद ये था कि हम अपनी तारीख को याद रखें, क्योंकि मुसलमान कभी भी नंबर्स में ज़्यादा ना भी हों, मुसलमान और जो मोमिन है वो जब भी जंग लड़ता है तो अपने जज्बा ईमानी की वजह से लड़ता है, तो क्या ही बात है। और हक के जो फतह हुई थी बातिल पर वो सबके सामने थी। जनाब अच्छा जी, अभी आपको बराह रास्त लिए जाते हैं वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा मीडिया से मुखातिब हैं। और ये इज़्ज़त मेरे हिस्से में आई। ये ओहदा जिस तरह लगता बहुत आसान है और लगता है बड़ा लाइमलाइट का ओहदा है, लेकिन इसके साथ उतनी ही भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और आज जिस तरह का मीडिया वॉरफेयर का ज़माना है, जिस तरह मीडिया एक लाइमलाइट में और जो हुकूमती और रियासती पॉलिसी होती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, उसके साथ एक बहुत ही भारी जिम्मेदारी आती है। और मैं शुरू में ही आप सब लोगों का, जिन्होंने 4 साल जो एक मीडिया सेंसरशिप, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जिस तरह उसके अंदर जदोजहद की है, और हम लोग आपके साथ 4 साल, आप हमारे साथ, हम आपके साथ रहे हैं, ये रिश्ता इंशाल्लाह इसी तरह रहता रहेगा। मैं आज वजारत गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद मैं वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरी जमात, जिसने मुझ पर कॉन्फिडेंस का इजहार किया और ये मनसब और ये इज़्ज़त अल्लाह ताला के बाद मेरे हिस्से में दी। उसके साथ साथ मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, चाहे वो मीडिया से मुंसलिक लोग हों, चाहे वो दूसरी जमातों से मुंसलिक लोग हों, चाहे वो इत्तेहादी जमातों से मुंसलिक लोग हों, चाहे वो मीडिया वर्कर्स हों, बीट रिपोर्टर्स हों, मीडिया हाउसेस हों, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। मैं जी आज वजारत गई थी, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। एक तो जो इजहार राय पर पाबंदी पिछले 4 साल जो कुछ मीडिया इंडस्ट्री के साथ हुआ, चाहे वो मीडिया की माशी सूरत हाल को देखते हुए अगर आप देखें तो बहुत से लोग शुरू में मीडिया वर्कर्स, रिपोर्टर्स नौकरी से निकाले गए, क्योंकि जो माशी सूरत हाल थी मीडिया हाउसेस की, या जो भी एक तरीक़ाकार था पिछली हुकूमत का, तो उसमें एक बहुत ही स्याह दौर से पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इजहार राय की पाबंदी, सेंसरशिप और जो कुछ मीडिया वर्कर्स के साथ, सहाफ़ियों के साथ हुआ, बच्चियों के स्कूलों के बाहर से अगवा किए गए, अपने घरों के बाहर पाक में गोलियां लगी, जिसमें अबसार आलम साहब हैं, मतीउल्लाह जान साहब हैं, इसी तरह हामिद मीर साहब हैं, इसी तरह जो असदतूर साहब हैं, जो लोग जिन ने ये, और कई सहाफ़ियों का आपको याद होगा कि उनके प्रोग्राम्स बंद कराए गए टीवी चैनल्स के ऊपर। तो मैं उन सब के साथ एक तो इजहार यकजहती करना चाहती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा तो ना सिर्फ वो उस माशरे को इवॉल्व करता है, बल्कि जो अगर हुकूमत के लेवल पे बात की जाए तो वो हुकूमत को मेरी नज़र में और मेरी जमात की नज़र में उसको और ज़्यादा तक़वियत देता है। क्योंकि जो एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है जो मीडिया करता है हुकूमतों की, वो इनसिक्योरिटी की वजह से शायद कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो जिसको छुपाना हो, लेकिन उसके बरक्स अगर वो, मैं समझती हूँ कि हुकूमत की वर्किंग में, हुकूमत की कार्रवाई में और भी ज़्यादा हुकूमत की को तक़वियत देता है, उसको और ज़्यादा ताकत देता है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो
PMDRA پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا جو کالا قانون لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک دبی ہوئی میڈیا کی آواز کو مزید دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کے ذریعے اس غاب میں جو پاکستان میڈیا ریگولیٹری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس وقت میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر بھی تھی. ہم نے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے باہر ایک ہم نے دھرنا بھی دیا تھا اپوزیشن نے، اور ہم نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی. تو میں آج یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جس شکل میں، جس شیپ میں ابھی تک کام ہو رہا تھا، اس کو ختم کیا جاتا ہے. ایسا کوئی کالا قانون نہیں لایا جائے گا، نہ اس کے اوپر کام ہوگا، جو کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن، جو آئینی حق ہے ہر سٹیزن کا، اور جو آئینی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا، اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی جو ہے وہ لاگو نہیں کی جائے گی انشاءاللہ. اور جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کو کسی بھی شیپ میں، وہ اگر وزارت میں موجود ہے، کسی بھی فائل میں موجود ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی، جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز پر، جو میڈیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ہم اکٹھے مل کر سٹیک ہولڈرز جو ہیں، وہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، جس کے اندر بہت سی چیزیں، مجھے یاد ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے فیک نیوز پر بات کی تھی، اس کی ڈیفینیشن پر بات کی تھی جو ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر، میڈیا ورکرز کے ساتھ مل کر ایک ایسا کنسلٹیٹو اس کا حل نکالا جائے گا جو سب کو قابل قبول ہو، جو قابل عمل ہو، اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ان ایڈیشن ٹو پیمرا قائم نہیں کی جائے گی. دوسرا میں نے یہ کہنا تھا، ہمارا ایک جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پیکا لا، جو انہوں نے آرڈیننس لانے کی کوشش کی، پیکا لا 2016 میں، وہ ہائی کورٹ میں، اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، ان کے کہنے پہ پٹیشن دائر کی تھی ہائی کورٹ کے اندر، اور اس میں اور بھی تنظیمیں گئی ہوئی تھیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی مسترد ہو چکا ہے، جو کالا قانون لانے کی کوشش کی گئی تھی. اور ہم انشاءاللہ ابھی جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر طاہر صاحب، جن کی اپنی جد و جہد جو ہے وہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے اور اس کے کی پابندی کے خلاف ہے، تو اس میں ہم لوگ پیکا 2016 کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ریویو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس میں بھی جو کانسٹیٹیوشنل فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ ہے، جہاں اس کو مس کنسٹرو کیا جاتا ہے، جہاں اس کا استعمال دوسری طرح گیپس موجود ہیں، جس کی وجہ سے پیکا آرڈیننس لایا گیا، جس کو استعمال کرتے ہوئے پیکا آرڈیننس لایا گیا، اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو ریویو کریں گے. اور وہ تمام چیزیں جو اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے، جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو استعمال کرتے ہوئے جو صحافی ہیں محسن بیگ صاحب، ان کے اوپر پسلیاں توڑی گئیں، ان کے راتوں رات ان پہ FIR کٹائی گئی، پھر FIA کو اس کا دے دیا گیا. تو جہاں جو گیپ ہے، جو اس کو ہم فل کرتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کو بھی ہم ریویو کریں گے، ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ اس کے اندر جو بھی بہتری لائی جائے گی وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر اس کو بھی ریویو کیا جائے. ایک اور بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ 4 سال پاکستان کی عوام نے گالی سنی، دھمکی سنی، دھونس سنی، گنڈا گردی دیکھی، بدماشی دیکھی، چاہے وہ اپوزیشن کے اوپر ہو، چاہے وہ پارلیمان کے اوپر ہو، چاہے وہ میڈیا کے اوپر ہو. یہ سارا ہم نے ایک سوسائٹی، معاشرے کے اندر جو ایک کنسلٹیشن، ایک ڈسکورس، ایک آرگیومنٹ، ایک دوسرے کا آرگیومنٹ سننا، اس کے اندر جو گھٹن دیکھی، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا حکومت چلانے کے لیے، پارلیمان کے دروازے بند کیے، آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی گئی. اس کے بعد میڈیا کے اوپر جس طرح کی جو زبان بندی کی گئی، جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، چاہے وہ قانون کو استعمال کرتے ہوئے ہوئی، چاہے وہ آرڈیننسز کو استعمال کرتے ہوئے ہوئی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو،
یہ دھمکیاں، یہ گالیاں، یہ جو رویہ ہے، یہ جو انتشار ہے، یہ جو افراتفری ہے، اس کو اب بند ہونا چاہیے. پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ اس وقت ایک منتخب سبز پرچم جس میں تمام جماعتوں، تمام وفاق کی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے، وہ حکومت اس وقت منتخب حکومت ہے. اور انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ جو ایک افراتفری کی جو ایک ایسی سچویشن ہے، اس سے ہم نہ صرف معاشرے کو باہر نکالیں گے، کیونکہ یہ ہمارا اولین فرض ہے، اور اب اس رویے کو بھی ختم ہونا چاہیے. ہم انشاءاللہ جو قوانین کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اس کے علاوہ یہاں جو کچھ ہوا، ہم کسی کو بے گناہوں کو، ابھی میں آج سن رہی تھی اسٹیٹمنٹ، عجیب اسٹیٹمنٹ تھی، لیکن میں اس کو بھی دہرانا نہیں چاہتی، لیکن ہم کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے. ہم کسی سیاسی مخالف کے خلاف بدبودار احتساب کی روایت نہیں رکھیں گے. ہم کسی طرح بھی، کیونکہ ہم میں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے، ہم نے کوئی چوری نہیں چھپانی، ہم اس تمام ڈرل سے گزر کر آئے ہیں، لیکن قانون اپنا راستہ ضرور لے گا. وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی عوام کو محروم کیا، ان کی بیسک نیسیسٹیز، مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی، اور جو اختیارات استعمال کرتے ہوئے جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا، ان سب کے لیے قانون موجود ہے، اور قانون ہی اپنا راستہ لے گا، اور قانون کے مطابق جس نے غلط کام کیا ہے اس کو سزا ملے گی. آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا اس میں اور تفصیلی بات ہوتی رہے گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ رہے گا. اور جو ایک سفر ہم نے چھوڑا تھا جرنلسٹ پروٹیکشن کا جو بل تھا، وہ میں نے سنا ہے کہ پاس ہو چکا ہے، لیکن وزارت ہیومن رائٹس کے اندر وہ پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر کمیشن وغیرہ بننا ہے. انشاءاللہ میں اس سے بھی کوآرڈینیٹ کر کے وزارت سے اس کو بھی بہت جلد ہم امپلیمنٹیبل بنائیں گے. ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ موجود ہے جو ہماری حکومت میں، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں وہ بل پاس ہوا تھا. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جو کمیشن ہے تاکہ وہ اپنا کام سٹارٹ کر سکے. تنقید کریں، ہم دل سے قبول کریں گے اگر اس سے پاکستان کی عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے، اگر اس سے ہم حکومت کی کارروائی میں بہتری آتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت پینما لیکس کے اندر جو ٹاک شوز ہوئے تھے، ایک بھی نوٹس پیمرا نے جاری نہیں کیا تھا، ہزاروں میں ٹاک شوز ہوئے تھے، اور آج اس کی اصلیت پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. 10 سال شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، کسی میڈیا کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی، کوئی نوٹس نہیں دیا گیا. تنقید کریں صرف وہ جو بہتری کے لیے ہو، جو ہماری رہنمائی کے لیے ہو، اور انشاءاللہ آپ کی رہنمائی سے ہم لوگ اپنی جو حکومت ہے، جو ہماری پاکستان کی عوام کے لیے جو ہم نے ایک عزم کیا ہے کہ جو 4 سال ہوا اس کو ختم بھی کرنا ہے، بہتری کی طرف بھی لے جانا ہے. اور جس طرح شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ کام کام کام، صرف کام، کیونکہ اس وقت فوکس صرف پاکستان کی عوام ہے. میڈم ایک ملیشیس کمپین جاری ہے اس وقت فوج کے خلاف، سپریم کورٹ کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف. قانون سازی کرتے میں 6 سے 6 ماہ بھی لگ جاتے ہیں، سال بھی لگ جاتا ہے. تو کیا آپ فوری طور پر کوئی ایسا اقدام کریں گے کہ یہ جو کمپین ہے اس کا خاتمہ؟ دیکھیں، اس کا کارروائی آلریڈی شروع ہو چکی ہے. یہ جو باٹ اکاؤنٹس کے ذریعے، جو میں نے کل کہا اور ایک چینل کہہ رہا تھا کہ بوکلاہٹ میں نے پریس ٹاک کی، میرا خیال ہے ان کو پچھلے وزراء کی عادت ہے کہ وہ جھوٹ کے اوپر مبنی پریس ٹاکس کرتے ہیں. میرے پاس تمام چیزیں میں نے میڈیا کے سامنے بھی رکھی کہ روبوٹک، جس کو باٹ ٹویٹس کہتے ہیں، ان کے ذریعے، سافٹ ویئر کے ذریعے ٹویٹس کو جنریٹ کر کے، اور ڈیٹا میں نے کل دیا تھا، اور ہمارے پاس ان باٹ ٹویٹس کے ٹویٹر ہینڈلز بھی آ گئے ہیں، اور کے ذریعے ان کو استعمال کر کے، فیس لیس ٹویٹر اکاؤنٹس اور ہینڈلز کو استعمال کر کے جو اس وقت مہم جاری ہے، وہ نہ صرف ختم کی جائے گی بلکہ FIA کے ذریعے جو ہے، کیونکہ وہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کے اس میں نہیں آتی، وہ روبوٹک ٹویٹس ہیں، وہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور وہ اداروں کے خلاف مہم، عدالتوں کے خلاف مہم، جو آپ کے خلاف بات کرے وہ آپ کا دشمن، وہ غدار. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور دوسری بات، جو یہ مہم ایک تو اداروں کے خلاف ہو رہی ہے جس کے اوپر زیرو ٹالرنس، اور دوسری بات جو صحافیوں کے گھروں کے باہر آپ اپنی ناکام سیاست، ناکام حکومت کا ملبہ صحافیوں پر نہیں ڈال سکتے.
آپ اپنی سیاست کو جو آپ نے کی ہے 4 سال اس کو صحافیوں کے گھر تک نہیں لے کے جا سکتے. اور جس طرح ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر صحافیوں کے حامد میر صاحب، آسمہ شرازی صاحبہ، سلیم صافی صاحب ان کے گھروں کے ایڈریس دے کر وہاں پروٹیسٹ کی کالز دی جا رہی ہیں، میں نے 3 دن پہلے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس کے اوپر کوئی برداشت نہیں کی جائے گی، 0 ٹالرنس ہے. اس کو آئی جی صاحب کو وزیر اعظم نے بھی ڈائریکٹ ہدایت دے دی ہے کہ کوئی اگر ایسی حرکت کرے گا کسی صحافی کے گھر کے باہر، اس کی پروٹیکشن وزیر اطلاعات کرے گی، اس کی پروٹیکشن حکومت پاکستان کرے گی، اور یہ آپ کا بنیادی رائٹ ہے اور اس کو ہم یقینی بھی بنائیں گے، اور ان کے جو یہ کام کریں گے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اور سیکیورٹی کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے، اسلام آباد پولیس کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے، جہاں جہاں یہ اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے اس کو اور وہ سزا دی جائے گی کہ آئندہ کوئی اس چیز کی جرت نہ کرے. عثمان خان سما سے عثمان کیا حال ہے آپ کا؟ بہت مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ. جب سے آپ لوگ حکومت میں ابھی آ رہے تھے، جب سے آپ لوگ حکومت میں آ رہے تھے تو ایک بات یہ کی جا رہی تھی کہ انتقام کا ورڈ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے، انتقام نہیں ہوگا، قانون راستہ بنائے گا. تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید آپ لوگ ماریں گے کم اور گھسیٹیں گے زیادہ. آپ کا بڑا اچھا سوال تھا. میں نے پہلے یہ بات کہی کہ اگر کوئی کسی نے غلط کام کیا ہے، اگر کسی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، تو یہ حکومت جو 4 سال پچھلی حکومت الزام لگاتی رہی ہے، یہ حکومت الزام نہیں لگائے گی. اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو قانون اپنا راستہ لے گا. اس وقت جو ایک آئین ہوتا ہے صدر مملکت کا، اس کے درمیان بالکل ٹرینڈ ہو گیا. صدر صاحب نے جی نوٹیفائی نہیں کیا گورنر پنجاب کو وفاقی حکومت کے ایک عام آدمی مانے. اس سے پہلے پرائم منسٹر کا حلف نہیں لیا، آج انہوں نے گورنر کا حلف لیا. تو یہ جو ایک ڈیڈ لاک ہے اور صدر صاحب کو ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی جو مشکلات ہیں اس کا کیا سوچا آپ نے؟ دیکھیں، پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک آئینی عہدے کا کس طرح سیاسی استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب میں بھی ہوا اور ابھی ہو رہا ہے کہ جو گورنر ہے وہ ان کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ حمزہ شہباز کا اوتھ لیں، چیف منسٹر پنجاب جو کہ الیکشن جیت چکے ہیں. ان کے اندر یہ حوصلہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جب ان کو آئینی طریقے سے عہدے سے ہٹایا گیا ہے تو اس کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑیں اور اس کے بعد تعیناتی ہو اور وہ اوتھ لیا جائے. جہاں تک صدر پاکستان کی بات ہے تو وہ یہ بھول چکے ہیں کہ وہ صدر پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ صدر پاکستان ہیں. تحریک انصاف بعد میں آتا ہے. ان کے پاس ایک آئینی عہدہ ہے جس کی ذمہ داری ہے، جس کا اوتھ ہے، جس کا حلف انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور اگر وہ اس حلف کو پورا نہیں کر سکتے، اگر وہ اس آئینی عہدے کی جو اصل اس کی جو عزت و وقار ہے اگر اس کو قائم نہیں رکھ سکتے، اور اگر انہوں نے اس آئینی عہدے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنی سیاسی جماعت کے لیے استعمال کرنا ہے، تو میرے خیال میں ان کے پاس بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. جی بزاد صاحب. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے سابق دور میں میڈیا کے خلاف کارروائیوں کی بات کی، اس میں نیوز ون سمیت کئی چینلز کی بھی بندش ہوئی، اور ابھی تک جو ہے وہ نیوز ون نہ صرف PTCL بلکہ بہت سارے دیگر جو کیبل آپریٹرز ہیں ان پر آخری نمبروں پر پھینکا ہوا یہ بند ہے. تو کیا آپ یہ احکامات بھی جاری کریں گے کہ یہ جو انتقامی کارروائیوں کے طور پہ نیوز ون اور دیگر چینلز کو بندش کی گئی اس کو بھی فوری طور پر کھولا جائے؟ جی جی بالکل، نہ صرف کھولا جائے بلکہ اگر کوئی اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ بندش کرتے ہیں تو اس قانون کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس بیسس پہ کرتے ہیں، اس کی کیا بیسس ہے، اور وہ پیمرا کے اندر قانون موجود ہے، اس کاؤنسل کے اندر موجود ہے، تو بالکل اس کو کھولیں گے بھی، کوئی چینل بند نہیں ہوگا انشاءاللہ. زاہد فاروق صاحب، آپ نے اسپیکر کے حوالے سے بھی بات کی، میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی، اس کے علاوہ بھی میڈیا انڈسٹری کو کافی چیلنجز درپیش ہیں. آپ 4 سال سے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، جو بھی آپ کی روایات کے سامنے ہیں اس کے اوپر بھی آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں یہ چیز میں نے ابھی اس کے اوپر جی بالکل میں نے کل جانا ہے، نہ صرف PTV بلکہ اور بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوئے ہیں، تو وہ بریفنگ میں نے لینی ہے. انشاءاللہ اس کے مطابق کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی،
اور جو جس قسم کی اس وقت مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے، جو لوگ اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا سکتے، اس وقت نوکریوں سے فارغ کیا گیا لوگوں کو، اور جو لوگ دوائی نہیں لے سکتے گھروں سے، اس وقت صحافیوں کو، میڈیا ورکرز کو ان کی نوکریوں سے برخاست کیا گیا. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک پورا ایک اسٹریٹجی لے کر آئیں گے، ایک پالیسی لے کر آئیں گے. میرے کافی سارے سوال ہیں، لیکن وزارت اطلاعات کے حوالے سے میں صرف سوال کروں گا کہ پورے 4 سال کے دوران جو وزارت اطلاعات میں ہوتا رہا ہے اس پہ آپ کیا کریں گے؟ کیمرہ میں ایگزیکٹو ممبر لگایا جاتا ہے فورجری کر کے، فورجری کی جاتی ہے اس کے ڈاکومنٹس میں. این پی ٹی کا ایک گھٹ لگایا جاتا ہے 75 سال کی عمر کا، اس میں بھی سارے قانون کے توڑا جاتا ہے. پی ٹی وی میں ایم ڈی کو لگایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیبنٹ اس کے بورڈ کے منٹس پڑے ہیں، ان کو کتنی دفعہ فارغ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ لگائے جاتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا بھی بنایا جاتا ہے، صحافیوں کو گالی دینے کے لیے وزارت اطلاعات میں بیٹھا ہے. ایم پی گریڈ میں لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے 26 سال 28 سال کے لوگوں کو. اے پی پی میں اسی طرح 100-150 لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے جو پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل مین کے لوگ ہیں. کیا کریں گے ان کے بارے میں، کوئی ڈیسیجن کریں گی؟ میں آپ سے میں بھول گئی ڈیجیٹل بینک کے بارے میں بات. اچھا اور بھی ہیں ابھی اور پریس ٹاکس میں نے کرنی ہے پی آئی ڈی میں. اور ابھی بھی جب سے آپ آئی ہیں آپ سے کئی دفعہ ہم نے کوشش کی ہے کسی خبر پہ آپ سے کوئی کمنٹس لے لیں، آپ کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں کرتے. تھینک یو ویری مچ. لگ رہا ہے مجھے کہ میں پی آئی ڈی واپس آ گئی ہوں. بات یہ ہے کہ جی 4-5 سوالوں کا آپ نے سوال کیا، میں اس کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جس ادارے میں یا جس جگہ کے اوپر بھی ناجائز اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کچھ بھی کیا گیا ہے، چاہے وہ تعیناتی ہے، چاہے وہ اس کے اندر پروجیکٹس ہیں، بہت سی ایسی اطلاعات ہیں کہ بڑے ایسے پروجیکٹس بھی انٹروڈیوس کیے گئے ہیں جو قانون کی خلاف ورزی کے تحت کیے گئے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ایکشن لیا جائے گا اور کارروائی بھی کی جائے گی. دوسرا آپ نے یہ بات کی کہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ، میں بتانا بھول گئی کہ بالکل ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنایا گیا. وہاں بھی باٹ ٹویٹس کے ذریعے کبھی اداروں کو، کبھی صحافیوں کو اور کبھی اپوزیشن کے لوگوں کو روبوٹک ٹویٹس کے ذریعے گالیاں دی گئیں، ان کو دھمکیاں دی گئیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور میں نے آتے ہی ڈیجیٹل میڈیا ونگ کو ختم کر دیا. منسٹری کے اندر سائبر ونگ موجود ہے جو قانون کے مطابق چلتا ہے، جو ریاستی جو پالیسی ہوتی ہے حکومت کی اس کے مطابق چلتا ہے. وہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو باہر سے لا کر اپنی پارٹی کے لوگوں کو اس کے اندر اپوائنٹ کر کے اور اپنی پارٹی کا ایجنڈا، یہ حکومت کی کوئی عہدہ اجازت نہیں دیتا. اس ڈیجیٹل میڈیا ونگ کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر جو 2-3 سرکاری لوگ ہیں، باقی تو بھاگ گئے ہیں، مجھے پتہ کرا رہی ہوں کدھر ہیں، وہ مل نہیں رہے، لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ 3 شاید وزارت کے اپنے لوگ ہیں جو وہاں اپوائنٹڈ تھے، ان کو واپس سائبر ونگ میں ضم کر دیا گیا ہے. وہاں غالباً 28 لوگ تھے جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ تھا. نہیں سر، میں تو ابھی تو جی آج پہلا دن ہے وزارت میں، ابھی کچھ گھنٹے میرا خیال ہے ہوئے ہیں. تو ایکسیس ٹو انفارمیشن، جی میں 4 سال جو صحافی حضرات میرے ساتھ رہے، جو بیٹ رپورٹرز رہے، وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ الحمدللہ بڑی ایکسیسیبلٹی تھی. میں 4-5 دن جو یہ تھے، آپ کو بھی پتہ ہے اس میں بہت زیادہ اتحادیوں کے ساتھ میٹنگز تھیں، ہماری گورنمنٹ وجود میں آئی ہوئی تھی، لیکن میں پوری کوشش کروں گی، غلطی ہو سکتی ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ جو انفارمیشن میرے پاس ہے وہ آپ سب کو برابری کی سطح پر ملے. میڈم یہ بتائیں کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن سے مراد آپ کے سامنے وہ واقعہ ہے کہ توشہ خانے کی جو ہے انفارمیشن نہیں ملی، اس تناظر میں یہ بات یہی ہے. میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے جس سیاسی سفر کا آغاز کیا، آپ نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز جو ہے پرنٹ میڈیا اور اخباری صنعت سے کیا. آپ نے آپ سے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ٹی وی کی چکر چوند میں آپ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں ذرا پرنٹ میڈیا اور اخباری صنعت کہ آپ کسی کے حق تلفی نہیں ہوں گے اور بیلنس کو برقرار رکھیں گے اس ٹی وی کی چکر چوند میں. اور سڑک سے لے کر پارلیمنٹ تک ایک مطالبہ ہو رہا ہے، آپ کی صفوں سے بھی یہ مطالبہ ہوا ہے کہ عام انتخابات کی طرف لے جانا چاہیے. تو اس کے حوالے سے کوئی حکومتی حکمت عملی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کا آخری جو سوال ہے، انتخاب جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا حق ہے، وہ جمہوریت کی روح ہے،
اور آپ نے دیکھا کہ جب انتخابات کے اندر 2018 میں جو ہوا اس کے بعد اس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا. انتخاب میں کیوں وہ جماعت نہیں جائے گی اور وہ لوگ نہیں جائیں گے جنہوں نے صرف پاکستان اور پاکستان کے عوام کی خدمت کی. بس جی لاسٹ خود ہی اس میں بہت سارے پھول بھی ہوں گے اور کانٹے بھی ہوں گے. آپ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کی توقعات پاکستان کی عوام کی توقعات بہت زیادہ ہے آپ سے, اس لیے کہ 4 سال تقریباً بہت مشکل ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر کامیابی ہو گئی اس کو سب بانٹیں گے اور اگر ناکامی ہوئی تو کیا اکیلے؟ دیکھیں یہ جو جماعتیں ہیں, آپ نے اگر اس گلدستے کو دیکھا ہو کولیشن گورنمنٹ کے, تو یہ جتنی جماعتیں آپ کو نظر آئے گا یہ بہت میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے پاکستان کی آئین سازی کی, جنہوں نے پاکستان کو, کچھ جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنے صوبوں کے حقوق کے لیے بڑی جنگ اور جدوجہد کی. یہ تمام وہ جماعتیں ہیں جو پاکستان کے معمار ہیں, پاکستان کے بنانے والے ہیں. اور ان تمام جماعتوں کے جو سربراہ ہیں وہ اس وقت اسپیشلی جس وقت پاکستان کی عوام کو ایک ریلیف کی ضرورت ہے, جس 4 سال وہ جس چیز سے گزرے ہیں, تو اس وقت مقصد اور جو فوکس ہے وہ صرف پاکستان کی عوام ہے. اپنی ذاتی جو سیاست ہے یا جو اپنی ذاتی مفاد ہے اس سے بالا تر ہو کے اکٹھے کام کر کے صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کی. اس وقت بھی جب میں یہاں آ رہی ہوں تو فائنانس کی میٹنگ پی ایم ہاؤس میں ہو رہی ہے کہ کس طرح جو پرائسنگ ایشوز ہے, جو مہنگائی کے ایشوز ہیں, ان کو کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے. بالکل جی, پارلیمنٹری پارٹی پہلی بات تو ہے کہ جو 4 سال کچھ نہ کر سکے, میں اس پریس کانفرنس میں منفی بات نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن آپ نے سوال کیا کہ جو 4 سال ناکام ہوئے, جنہوں نے جھوٹ بولا, جنہوں نے صرف بدبودار سیاسی احتساب اور انتقام لیا, وہ سازش کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ عوام ان سے 1 کروڑ نوکری کے بارے میں نہ پوچھے. وہ سازش کی بات اور مداخلت کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ 50 لاکھ گھروں کا سوال نہ ہو. لیکن پاکستان کی عوام بے وقوف نہیں ہے, وہ آپ سے سوال بھی کرے گی, آپ کا احتساب بھی کرے گی اور آپ کو جواب دینا بھی پڑے گا. باقی بات آپ نے کی کہ جو نیوز ایجنسیز ہیں, میں نے وہ بھی دیکھا نہیں ہے کہ کیا کٹس لگے ہیں. انشاءاللہ میں نے کل اس پہ بریفنگ رکھی ہوئی ہے, جسی طرح تفصیلات میرے پاس آتی ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں جی, مل کر دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہے جی اس پہ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں جو سیکیورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی اس کے اندر اس کی کمپلیٹ بریفنگ رکھی ہوئی ہے. بس کابینہ کا انتظار تھا, وہ ہو گیا. انشاءاللہ بہت جلد اس کی میٹنگ کنوین ہوگی. میں کوئی لے لوں پھر. سابقہ دور میں جو ہے 2 ارب روپیہ جو ہے وہ لگایا گیا اکاؤنٹیبلٹی پہ, اور اس میں 100 ہائی پروفائل کیس تھے اور کسی ایک کیس میں بھی جو ہے وہ سزا نہیں ہو سکی یا ایسے ریکوری یونٹ جو ہے وہ پیسے نہیں لا سکا. جس حوالے سے شہزاد اکبر صاحب بیرون ملک روانہ ہو چکے ہیں, جس حوالے سے کیا پلان ہے, بتاتے قانون سے کوئی رپورٹ طلب کی ہے؟ سارے پلان بتائے نہیں جاتے, کیے جاتے ہیں. آخری سوال انہوں نے کر, پہلے یہ کہہ رہے تھے یہ کر لوں پھر آپ سے. بیٹھیں دیکھنا یہ ہے کہ بہت سے جو وہ بہت سے اخباروں نے اس طرح امپلیمنٹ نہیں کیا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ بہت سے اخبارات بند ہو, ہمارے ورکروں پہ بقایا جاتا ہے. یہ بایو نیشن اتنا بڑا گروپ ہے, وہ روزانہ ہاتھ دوسرے چیزیں دے جا کر نظامی کے فارم ہاؤس کے اوپر سارے پروٹیسٹ کرتے ہیں. ان کے بارے میں کوئی جی وہ مسئلے وہ میرے پاس علم ہے اس چیز کا. اور جو آپ کے ویج بورڈ کی بات کی وہ الحمدللہ ہم نے ہی شروع کرایا تھا.
شاید 19 سال کے بعد. تو اس پہ دیکھتے ہیں جی کہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور جو دوسرے بقایا جات کی بات بھی کی ہے, بالکل تمام بقایا جات جو ہیں جو حکومت نے دینے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے, اور اسی پہ ہم کریں گے. اب وہ نوائے وقت انتظامیہ کو درخواست کریں گے کہ دیں. جی 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 بالکل کریں گے, میں نے کہا جی بالکل کریں گے. جی میں نے آج انہوں نے یہ بات بولی ہے تو وہ رات کو جا رہے ہیں, مل کے آ جائیں گے, اوتھ لے لیں گے. میڈم میرا سوال آپ نے جس طرح 4 سال کا ذکر کیا کہ 4 سال میں جس طرح آپ نے پریشانی آئی, ان میں ایک پریشانی یہ بھی آئی کہ جو ہمارے صحافیوں کا جو کوٹا تھا 2% وہ پلاٹ کا جو ہے وہ کٹائی میں پڑ گیا. اب ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر چونکہ یہ صحافیوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک مطلب یہ دھوکہ ہے وہ ضرور دیکھتے ہیں. جی بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھیں. میڈم سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ اقتدار عطا کیا ہے تو آپ کو مبارک ہو. دوسرا یہ ہے, ایک منٹ جی ذرا ایک سیکنڈ. دوسرا یہ کہ آپ کو اللہ نے اقتدار دی, اقتدار بھی ہے اور امتحان بھی ہے. تو اس امتحان کے تناظر میں یہ پوچھوں گا کہ پاکستان کے مایوس عوام جو کہ 4 سال سے چکی میں پھنس رہے تھے, ان کے لیے آپ کی اہم ترجیحات کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. ایک تو ابھی بہت جلد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان وہ اب قوم سے خطاب بھی کریں گے 1 دن میں 2 دن میں, اور اس کے بعد وہ تمام جو ایجنڈا ہے جو شارٹ ٹرم ہے جو میڈیم ٹرم ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں گے. لیکن ہماری ترجیح مہنگائی کم کرنا اور بے روزگاری کم کرنا ہے. یہ 2 ایجنڈے ہیں اس حکومت کے, اور اسی کے لیے شہباز شریف صاحب چاہے وہ بجلی کی قیمت ہو, گیس کی قیمت ہو, چاہے وہ جو روز جو اشیاء ہیں خرد و نوش کی اس کی قیمت ہو, مہنگائی کم کرنا جتنی ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ 4 سال میں جو تباہی ہوئی ہے. وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ نیوز کانفرنس کر رہی تھیں اور صحافیوں کے سوالوں کے جواب بڑی ہی تفصیلی پریس کانفرنس تھی ان کی جناب. چلیں جی ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. اچھا جی, ماہ رمضان جاری و ساری, اور ماہ رمضان کی یہ خوبصورتی یہ ہے کہ جب رات گزرتی ہے تو لوگ آرام نہیں کرتے, بلکہ رات دن سے زیادہ روشن ہوتی ہے اور لوگ دن سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں سحری کے ٹائم تک. بالکل میلے کا سما ہوتا ہے. بالکل میلے کا سما ہوتا ہے, مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, بازاریں, مارکیٹیں, کھانے پینے کی دکانیں, سب کھلا رہتا ہے. فیسٹیوٹی کا لوگ باہر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, ساحل سمندر پہ چلے جائیں یا باقی مقامات پاکستان کے لے لیں, وہاں پہ بھی آپ کو گھومتے پھرتے چہل قدمی آپ کو نظر آئے گی. کمال ہے جی, مطلب زبردست. دیکھیں کتنا زبردست. نہ صرف یہ کہ بڑوں کے لیے ہم کہتے ہیں وہ کرکٹ کھیلتے ہیں, یہ کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, بچوں کے لیے بھی بھرپور ماحول بنا رہے ہیں. اسی لیے تو سب رمضان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. چلیں جی اب وقت ہو گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خوش رہیے اور خوش رکھیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.